बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से KPK में जो होने वाले इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात, जिसने पूरी काया पलट कर रख दी और बड़ी बहतरी हमें नज़र आई JUI फे की, मौलाना फजल रहमान साहब की तंजीम की, जमात की, कि जिन्होंने वाज़ेह बरतरी हासिल की और KPK के जो चारों शहर हैं उसमें जो मेयरशिप हासिल हुई वो हासिल हुई JUI फे को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तकरीबन 15 अजला में अपने पंजे गाड़ने में कामयाब हो सका शेर और तीर ने तकरीबन 16 ज़िलों का शिकार किया। तहरीक इंसाफ गोया के दूसरे नंबर पे रही और तकरीबन 21 उसने जो है वो नशिस्तें हासिल की हैं अजला में। लेकिन क्या वजह रही कि इतनी बड़ी शिकस्त बल्दियाती इंतखाबात में? गोया के इमरान खान साहब के वाज़ेह दावे मौजूद थे कि बड़ी बढ़ चढ़ कर PTI सामने आएगी और आज एक नया ट्वीट भी सामने आ गया। इन सब में क्या मजीद बेहतर हुआ और क्या होने जा रहा है आइंदा के लिए, इन सब पर हम बात करेंगे। साहब, प्रोग्राम में बात होगी महंगाई के हवाले से। मुल्क में जिस तरह तेजी से महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, ऐसे में अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं? महज दावे ही किए जा रहे हैं या कुछ होने वाला भी है? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक मेहरबान अली अवान साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मलिक साहब, क्या किया KPK में आप लोगों ने? ये मिल के तहरीक इंसाफ को शिकस्त दिए। पूरी PDM लग रहा था कि एक ही अम्ब्रेला में इंतखाब लड़ रही है। क्या हुआ ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होना क्या था, जब जुल्म हद से बढ़ जाते हैं, जब आपकी ताकत जो है वो अपने हाथ से बाहर निकल जाती है, तो आवाम जो है उसका जवाब इसी तरह देती है जो पेशावर में, जो KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। आपने देखा कि वहाँ पर आवाम ने ये साबित कर दिया है कि अब जो है वो आपके झूठे और जाली दावे जो हैं वो नहीं चलेंगे। उन्होंने PDM का साथ दिया, उन्होंने मौलाना फजल रहमान का साथ दिया, उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ दिया, नून लीग का साथ दिया, और आवाम ने ये साबित कर दिया कि अब हम PTI के जो झूठे दावे हैं जो आज तक वो आवाम के साथ करते हैं वो नहीं मानेंगे। और इस पैगाम से PTI को ये खदशा लगने लग गया है कि अब उनके दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। अब वो अपनी तैयारी और बोरी बिस्तरा बांध लें। मतलब लग तो ये रहा है कि जिस तरह आप कह रहे हैं बुरी बिस्तर बांध लें, बड़ी मजबूत, जैसे कहते हैं मरबूत पॉलिसी या मरबूत मनसूबा बंदी के तहत इलेक्शन लड़ा गया है। क्योंकि 66 अजला के ये इंतखाबात है बल्दियाती, जिसमें वाज़ेह अक्सरियत, बहरहाल आपकी जो जमात इस वक्त मौजूद है तहरीक मुस्लिम लीग नून, और उनके जो इस वक्त साथी हैं PDM में मौलाना फजल रहमान, गोया कि उन्होंने वाज़ेह बरतरी हासिल की, लेकिन नून लीग ने भी तकरीबन 15 अजला में मार्का तो मारा है। तो लग क्या रहा है? ये तो चले KPK था, पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे, क्या उसमें मुस्लिम लीग नून बड़ा मार्का मार सकेगी या फिर उसमें तहरीक इंसाफ आपको झंडी दिखाएगी? देखिए जी, अभी जो KPK में जो इलेक्शन हुए हैं, ये KPK आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करता है कि मेरा था, और पिछली जो अदवार गुजरे हैं उनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजे गाड़े हुए था। आपने देख लिया कि इसके अंदर KPK के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ। तो पंजाब की जब आप बात करते हैं तो पंजाब में तो आज तक जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, और इंशाल्लाह जो दंगल होने जा रहा है, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाकी इलेक्शन कराएगी। अगर ये इलेक्शन कराती है तो इसको लग पता जाएगा कि पंजाब के अंदर किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो PTI को वहाँ से भगाती है, और PTI को पाकिस्तान में जगह नहीं मिलने वाली इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपको अभी भी शक व शुबात हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो KPK में शायद फिर बल्दियाती इंतखाबात ना होते। गोया कि मैं जब बात करता हूँ KPK में परफॉर्मेंस की, तो तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस तो हमें वहाँ नज़र आती है, चाहे हम मेट्रो बस की बात करें या हम वहाँ पे अस्पतालों की बात करें, तालीम की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, कंट्रोल तो हुआ। फिर अब आपको ये नहीं लगता कि अगर ये इलेक्शन आप हार जाते या PDM हार जाती, जिसे PDM चलन कहते हैं, क्योंकि PDM का मुश्तरका इंतखाबा हमें नज़र यहाँ पे आया, तो फिर धांधली के इल्ज़ाम लगाने थे। तो अब आप लोग धांधली का शोर नहीं मचा रहे, तो क्या PDM ने या मुस्लिम लीग नून ने या JUI फे ने वहाँ धांधली नहीं की? 20 करोड़ के भी खर्चे करने की बातें की गई हैं PDM के, यानी मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी। देखें जी, जो धांधली की बात आप करें, ये जो 14 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, ये धांधली से जीती हैं। आपका मीडिया दिखा रहा है, आप पूरी अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं ये धांधली है? 14 भी धांधली है? 14 जो है ना वो भी धांधली से जीते हैं। वो वहाँ पर उन्होंने रात को स्टैंपें लगाई, चीजें की, वो मीडिया ही दिखा रहा था। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी ये सारी चीजें। तो जो आपके जो मौलाना फजल रहमान जीते हैं, या जो बात ये है, वहाँ पर तो हमारे कारकुन और हमारे जो लोग थे वो बहुत एक्टिव थे, उन्होंने अपनी वोट का पहरा दिया
کیا ہے, انہوں نے ووٹ کو عزت دی ہے, وہ تو وہاں پر کامیاب ہو گئے. اور جہاں پر ہمارے جو کینڈیڈیٹ جو تھے یا ہمارے جو ورکر تھے وہ کمزور تھے, جہاں پر عوام کمزور تھی, وہاں پر اپنا پی ٹی آئی نے مارکا دکھایا ہے. یہ نہیں تو یہ 14 سیٹیں بھی ان کو نہیں ملنے والی تھی. یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ جان چکی ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی ہماری جو ویلیو ہے وہ کے پی کے اندر کیا ہے. تو یہ تو انہوں نے آپ یہ سمجھیں کہ صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے کہا جی جیسے بھی ہے اس کو ہم یہ کچھ نہ کچھ سیٹیں نکالیں. تو یہ جو 14 سیٹیں نکلی ہیں اس میں کوئی 2-4 جینین سیٹس ہیں, باقی 10 سیٹوں میں یہ ویسے ہی دھاندلی ہوئی ہے. اچھا, یعنی یہ بڑا اچھی خوبصورت بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف بڑا مارکا مارا, یعنی 4 میئر شپس کی سیٹیں جو ہے آپ کے پی ڈی ایم کے سربراہ, آپ کے پی ڈی ایم کا سربراہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تمام جماعتیں پی ڈی ایم کے امبریلا میں ہی ہمیں نظر آتی ہیں, اپوزیشن جماعتیں, چاہے مسلم لیگ نون کی بات کروں تو. لیکن جب وہاں پہ اتنی بڑی آپ کی کامیابی ہو جاتی ہے جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اور نون لیگ بھی 14-15 اضلاع میں شکار کر جاتی ہے, وہاں دھاندلی نہیں ہو رہی, لیکن دھاندلی ان 14 میں نظر آپ کو آ رہی ہے. بھائی وہاں پر ہمارے جو کارکن تو آپ نے کمزور تھے انہوں نے اس کے اوپر پیرا دیا ہے, اور وہ پیرا دے کر یہ جو دیکھیں جی 14 جو ہیں وہ ایسی جگہیں تھیں جہاں پر پی ٹی آئی نے میں نہیں کہہ رہا, یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ ایک دن پہلے سے ہی دھاندلی کا پلان کر رہی تھی, لیکن وہ دھاندلی کر کے بھی وہ سارا پلان کر کے بھی ان کا وہ جو چوپٹ ہو گیا. جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی وہاں پر جو تحریک انصاف ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا, میٹرو چلائی, فلاں کیا فلاں. بھائی یہ پچھلے 10 سالوں سے وہاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے کام کر رہی ہے, ڈیولپمنٹ کے کام کر رہی ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو جو رزلٹ ملا ہے, عوام نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ کے جو جھوٹے دعوے ہیں, آپ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بجلی کے بل جلاتے تھے, آپ جو یہ وعدے کرتے تھے کہ یہاں سے لوگ باہر سے آئیں گے نوکریاں کرنے کے لیے, منسٹر صاحب, پرائم منسٹر صاحب جو پیغام دیتے تھے کہ یہاں پر پیسے کی ریل پیل ہوگی اور یہاں پر لوگ کام کرنے کے لیے آئیں گے, تو آج وہ ساری باتیں جو ہیں عوام کو پتہ چل گئی ہیں کہ وہ سب جھوٹ تھا. اور اب عوام نے فیصلہ دینا شروع کر دیا, اور یہ فیصلہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو سلیکٹڈ ایریاز تھے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے تھے, وہاں سے انہوں نے الیکشن کروایا, اور اس الیکشن کے اوپر ان کا رزلٹ ان کے سامنے آ گیا. تو اب عوام جو ہے وہ بالکل جان چکی ہے کہ کیسے انہوں نے آگے چلنا ہے اور کیسے انہوں نے اپنا حق لینا ہے. نہیں, یہاں پہ کوئی تیسری قوت نظر نہیں آ رہی آپ کو ویسے, اگر کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, جب اگر حکومت جیت جائے تو جی تیسری قوت کا ہاتھ تھا, اگر وزیر اعظم سلیکٹ ہو کے آ جائے تو جی وہ الیکٹ ہو کر آ جائے تو جی وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا, کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہو تو جی وہ سلیکٹڈ ہے. نہیں, یہاں پہ جو چیز آپ لوگوں کے فیور میں جائے وہ انتخاب تھا, وہ ووٹ کو عزت بھائی تھی. آپ ثاقب بھائی یہ الیکشن ہیں, یہ الیکشن بلدیات کے الیکشن ہیں, یہ عوام کے الیکشن ہیں, اس کے اندر آپ قومی سطح کی بات نہیں کر سکتے. یہ تو وہ الیکشن ہے شفافیت پر تو سوال آپ آج بھی اٹھا رہے ہیں نا. دیکھیں شفافیت کی جو بات ہوتی ہے وہ تو جو بھی حکومت سر اقتدار ہوتی ہے وہ اپنا رول ادا ضرور کرتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر سلیکٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں, تو یہ تو بلدیات کے الیکشن ہیں, یہ لوگوں کے دلوں کی جیت کے الیکشن ہیں. یہاں پر لوگ اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں, یہاں پر سلیکشن کی بات نہیں ہوتی, یہاں پر جو ہے ووٹر اپنا حق ادا کرتا ہے, اور ووٹر اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر کے یہ میسج دیتا ہے, یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم کس پارٹی سے خوش ہیں اور کس سے ناخوش ہیں. اچھا, یعنی یہاں پہ اس بات کو اگر میں اس طرح لے لوں کہ جو مقامی سطح کے انتخابات ہیں بلدیاتی, اس میں ووٹ کا حق استعمال کر کے لوگ اپنے منتخب نمائندوں کو الیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ ہیں, لیکن جب قومی سطح کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں دھاندلی ہو جاتی ہے. یہ لفظ میں بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس پہ تو پھر آپ کو داد دینی ہوگی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی. انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ کے پی کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, یا اپوزیشن جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی تھی, چاہے وہ جے آئی فے ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کی. انہوں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے, انہوں نے اپنے امیدواروں پر تنقید کی. آج بھی بھائی بات یہ ہے کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی, جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے وہ کب اپنے اوپر کی بات کرتا ہے, کب چوری کی بات کرتا ہے, والی بات ہے ملک صاحب, بات ماننے کی نہیں ہے, بات نہیں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, آپ کو جیت بھی مل رہی ہے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی. پرائم منسٹر کیسے سٹیٹ دیتا ہے اپنی گورنمنٹ ہوتے ہوئے, اپنی حکومت ہوتے ہوئے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ جعلی ووٹ
पड़ गए, वहाँ पर ये हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने तो ट्वीट किया, आपने देखा, अब ये कल उनका ट्वीट आया कि जी हमारी जो सिलेक्शन थी वही दुरुस्त नहीं थी। आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से, यही बात तो हम कह रहे हैं, यही बात तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है, यही बात तो PDM कह रही है, सारी जमातें एक ही बात कर रही हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सेलेक्टर ठीक नहीं हैं, उनको घर जाना चाहिए। सारी पार्टियां जो हैं वो एक ही बात कर रही हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया, ट्वीट किया कि जी हमारी जो पेशावर के अंदर थी वो सिलेक्शन ठीक नहीं थी। इसका मतलब है जो सिलेक्टर हैं वो ठीक नहीं है। यही बात तो हम इतने अरसे से कर रहे हैं भाई, कि भाई अगर आप ठीक नहीं हैं, आप सिलेक्टर ठीक नहीं है, तो खुदारा अपने घर जाएं और इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क की अवाम का क्या कसूर है? आपकी सिलेक्शन दुरुस्त नहीं है और अवाम पे बोझ पड़ते जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जी आप ये जो आपने खुद ही ट्वीट किया है, इसी ट्वीट को देख के प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं जनाबे वाला, आप घर जाएं, आप कहीं और जाके अपनी सिलेक्शन आजमाएं। इस गरीब आवाम के ऊपर क्यों सिलेक्शन आजमा रहे हैं? गरीब आवाम तो अभी पिस चुकी है, अब तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। ठीक है, मलिक साहब बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं और बड़ी खुल के तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और बार क्योंकि मैं ना मानूं वाली बात है कि जब एक तरफ KPK में बलदियाती इंतखाबात शफाफियत से गोया के हुए और उसमें नज़र आया कि बड़ा सेटअप हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसमें कितनी हकीकत और कितना फसाना भी रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे थोड़ी सी बात करेंगे कौमी सतह की भी, क्या मुल्क में हो क्या रहा है। इससे विदास वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे KPK में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसमें कि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा अपसेट वहाँ पे हमें नजर आया। इसकी क्या वजूहत रही? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक और ट्वीट जारी किया और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि उम्मीदवारों का इंतखाब ठीक नहीं था। इन सब पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मलिक मेहरबान अली अमान साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। गुफ्तगू का आगाज़ चौधरी साहब आपसे करता हूं, क्योंकि बड़ा अपसेट हमें नज़र आया तहरीक इंसाफ की जानिब, और KPK में जो एकदम तब्दीली हुई, तो तब्दीली की हवाओं का रुख तब्दील क्यों हो गया? देखिए जी, 9 साल के इक़्तिदार के बाद फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बड़े मुश्किल हालात से गुजरी। कोरोना ने पूरी दुनिया की माइशतों का बेड़ा गर्क कर दिया और इसके पास भी हम बहुत सारी सीटें जीत गए। और ठीक है, मौलाना फजल रहमान को अक्सरियत दी हमने, इस पर कोई शक नहीं है कि वो जीते हैं, क्योंकि हम अगर वही अंदाज अपनाते जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनाती रही है, तो सर बिल्कुल बंदा भी जीत नहीं सकता था। या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जो शुरू में जो तरीका वारदात अपनाती थी, तो फिर हम अक्सरियत ले लेते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है, पूरा इलेक्शन, आज मजे की बात है कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन रिग किए गए। जो नतीजा है वो सामने आ गया है, उसको सामने रख के फिर नए तर्ज़ अमल अपनाएंगे। जो गलतियां की हैं, जिस तरह हमारे कायद ने कहा कि टिकटों की तकसीम में गलती हुई, उन गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा और हम जीत जाएंगे। बाकी मेहरबान साहब बैठे हुए हैं, मेहरबानों को पता नहीं चल कैसे आए हैं, चल के गए हैं आपके ऑफिस में, किस सहारा लेके चढ़े होंगे, कौन सी बैसाखियां उनके पास होगी। तो पूरे KPK में मार मार के लोगों ने उनका धू निकाल दिया और जनाब इनके पास सिर्फ हरीपुर से ये तो सीटें आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक चांस जो मिला है वो ये है कि हम अपनी जो है ना कार्रवाई, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर हम नजर, लोगों ने, आप यकीन करें कि हमारे दोस्त कुछ कह रहे हैं कि महंगाई ने हमें हराया या फलां ने हराया। बाबा, जहां हमारे कैंडिडेट हारे वो भी इसी तरह हारे कि कोई 51 ले गया और हमारा कैंडिडेट 49 ले गया। तो लोगों ने परफॉर्मेंस बेस हमें जांचा और हमारे कैंडिडेट को देखा और उसकी सिलेक्शन को नजर रखी। मसलन मैं हरीपुर की मिसाल देता हूँ कि हम राजा शादाब सिकंदर को हम टिकट दे रहे हैं, हमारे जो टिकट देने वाले हैं उन्होंने ये गलती की कि वो शख्स को टिकट दिया जो 3 दिन पहले अपनी फेसबुक के कायदे मोहतरम के बारे में अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल करता था।
پھر بھی ہمارا کینڈیڈیٹ اس طرح کا جو ہے وہ نیک ٹو نیک مقابلے میں گیا، اور جو جیتا ہمارا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا راجہ عامر زمان، اس پہ بیٹا جیتا۔ لوگوں نے بڑے مشکل فیصلے، میرا گاؤں میں میرا بھتیجا جیتا ہے، لیکن ہماری رفت اتنی رہی کہ یوسف ایوب صاحب کسی اور کی حمایت کر رہے تھے، ہم کسی اور کی حمایت کر رہے تھے۔ بلدیاتی الیکشن کو آپ معیار نہیں کرا سکتے۔ ڈاکٹر قریشی صاحب آپ ایک اچھے اینالسٹ بھی ہیں نا، صرف اینکر تو نہیں، آپ ایک اچھے اینالسٹ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے ان کے جو معیار ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، وہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ ہاں 20 کروڑ جو لگا پشاور میں، جس کا غلام علی صاحب نے جو ہے وہ اقرار کیا، جو زبیر علی صاحب جیتے ان کے والد محترم JUI کے، کہ میں نے 20 کروڑ روپے لگایا ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے NC-76 کی میں مثال دیتا ہوں، جہاں پہ کامران خان ہمارا لڑکا جیتا ہے، اس نے مجھے رات کو بتایا 1:30 بجے کہ سر میرے حلقے میں 5 PTI کے لوگوں کو اور کارکنوں کو ٹکٹ دے کے اپنا آزاد کھڑا کر دیا گیا، اور اس کو پیسے دیے کہ بھائی آپ نے جیتنے دینا، اور میں ANP سے صرف 5 ووٹر سے ہار گیا۔ تو اس طرح یہ الیکشن عمران خان کا ووٹر کہیں نہیں گیا، عمران خان کا ووٹ ادھر ہی ہے۔ اگر 6 تھے کھڑے ہوئے آپس میں، 2-2 400 ووٹ کے، وہ سارے عمران خان کو ملیں گے جنرل الیکشن میں۔ تو یہ بے وقت کی راگنی اور بیگانی شادی میں، ویسے تو نون لیگی کا کام ہے کہ یہ ناچتے ہیں عبداللہ دیوانہ بن کے، اب دیکھیں ان کے پاس 2-3 جیتے ہیں، اس کا جواب بھی ملک صاحب سے لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ نے گفتگو سنی چوئی صاحب کی، اور عبداللہ کی شادی میں بیگانہ والی بات کی ہے، تو کیا KPK میں بالکل بالکل، تو کیا کہیے گا اس پر آپ؟ نہ تو ہم دیوانے ہیں اور نہ ہی چوئی صاحب جو بات ہماری پارٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں کوئی ایسی بات ہے۔ چوئی صاحب بالکل آپ نے جو بڑا زبردست بات کی ہے کہ جی ہمارا ووٹر کہیں نہیں گیا، ووٹر عمران خان کا ادھر ہی ہے، یہ تو دیکھیں نا جی، جو KPK کے اندر رزلٹ آیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ووٹر ہے اس نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ آپ بلدیاتی الیکشن کی بات کرتے ہیں تو بلدیاتی جو الیکشن ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہی بلدیات کے جو الیکشن ہیں وہ صحیح معنوں میں سامنے آتے ہیں کہ ان کو وہ جو عوام ہے ان کی خواہش کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے، اب PDM نے وہاں پر ون کیا ہے۔ اور آپ بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ PDM ہی ہے، اور PDM کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا ہے، اور یہ الیکشن جو ہے آپ کا اپنا الیکشن تھا، تحریک انصاف کا الیکشن تھا۔ پچھلے 9 سالوں سے وہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے، اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جو رزلٹ آیا ہے وہ PDM نے وہاں پر مارکا بھی مارا ہے، اور عوام نے ان کا ساتھ بھی دیا ہے۔ اور دوسری بات آپ فرما رہے تھے کہ جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو سلیکشن جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کا جو ٹویٹ ہے وہ بہت زبردست ہے عوام کے لیے۔ یہی بات PDM کر رہی ہے، یہی بات پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، یہی ساری جماعتیں کر رہی ہیں کہ آپ جو سلیکٹرز ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اگر کوئی سلیکٹر درست نہیں ہوتا تو اس کو اپنا گھر جانا چاہیے، نہ کہ وہ عوام پر اور بوجھ بنے۔ تو آج ہم جو اتنے عرصے سے PDM جو اپنی تحریک چلا رہی ہے وہ یہی تحریک چل رہی تھی کہ جو سلیکٹرز ہیں وہ درست نہیں ہیں اور عوام کے اوپر بوجھ آ رہا ہے۔ تو اس بوجھ کو روکنے کے لیے جو PDM نے تحریک چلائی ہے وہ یہی تحریک تھی کہ جو سلیکٹرز ہیں ان کو درست کیا جائے، اگر وہ نہیں ٹھیک طریقے سے ملک کے لیے کام کر سکتے تو ان کو گھر جانا چاہیے۔ باقی رہی بات کہ ووٹرز کم ہوئے کہ نہیں ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، تو انجینئر صاحب آپ بڑے میرے محسن ہیں، بڑے ہیں، آپ نے تو اس بات کا اندازہ لگا لیا ہے کہ ووٹرز جو ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ اب یہ KPK کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر سلیکٹڈ ایریاز میں الیکشن ہوئے، جو بھی ڈیزائننگ ہوئی، جو بھی معاملہ ہوا، اس معاملے کو طے کر کے اس ایریے میں الیکشن کرائے گئے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مضبوط
طرح کے طریقے سے کھڑی تھی اور اس مضبوط طریقے سے جو وہ کھڑی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے الیکشن کرائے تو اس کا رزلٹ یہ آیا ہے. تو اب آگے جب باری آتی ہے پنجاب کی اور باری آتی ہے سندھ کی, باری آتی ہے بلوچستان کی, تو اس میں اور زیادہ جو ہے وہ رزلٹ مختلف آئیں گے. اب تو آپ یہ اگر میں کہوں تو یہ بجانا ہوگا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں جب بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ ہم لوگ دھاندلی نہیں کرتے, اگر دھاندلی کرتے تو یہ سیٹ ہم جیت سکتے تھے. ایسی بات نہیں ہے چوئی صاحب. بات اصل میں یہ ہے کہ اب عوام کا جو دل ہے وہ بھر چکا ہے. عوام جو ہے وہ مہنگائی کے جو بوجھ کے نیچے دب چکی ہے. اب عوام کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. وہ آپ کو اس الیکشن کے ذریعے پیغام دے رہی ہے کہ آپ اب جلدی سے اپنے گھر چلے جائیں اور مزید جو ہے وہ عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. جی چوہی صاحب, ملک صاحب کہتے ہیں عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں, گھر چلے جائیں. تحریک انصاف کو دیکھا ہے کہ کے پی کے میں ریجیکٹ کر دیا گیا. مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے بطور پی ڈی ایم کی جماعت اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی. کیا کہیے گا کہ اب پنجاب میں بھی ایسا کوئی اپ سیٹ نظر آ سکتا ہے ہمیں؟ وہ ملک صاحب نے بڑی زبردست بات کی. مجھے اکبر لاہوری کا ایک شعر یاد آ گیا, اگر اجازت دیں تو ٹاک شو میں جی 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 چوئی صاحب, آپ کے شعر میں بھی بڑا مطلب ہوتا ہے. اگر وہ آپ کے لیے شعر ہوگا تو وہ بہت اچھا ہوگا, اگر وہ عوام کے لیے ہوگا تو اور زیادہ اچھا ہوگا. اگر آپ تنقید کریں گے تو وہ بھی اچھا ہوگا. ظاہر ہے جناب کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. بولے آپ جناب. اجازت دیں تو جی جی پلیز پلیز. رپٹ لکھا دی رقیبوں نے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. بابا ہمارے لیے ملک مرنا جینا ہمارا ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں گھر چلے جائیں. آپ جو گھر سے دوائی لینے گیا ہوا ہے وہ بھی واپس نہیں آیا, اس کو لانے کی بات کریں. آپ اس بندے کی بات کریں جو پاکستان کے بارے میں جس کے خیالات یہ ہیں کہ ہند کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے کہ ہم بھی اسی رب کو پوچھتے ہیں جس کو آپ پوچھتے ہیں. اس کو واپس لائیے جو یہ کہتا تھا کہ درمیان میں ایک پتلی سی لکیر سی ہے. آپ ہماری کیا فکر کرتے ہیں؟ ہم ہار گئے تو ہم جا کے اپنے گھر بیٹھ جائیں گے اور گھر بیٹھ کے پھر کوئی اور اسپتال بنائیں گے, پھر اور لوگوں کی خدمت کریں گے. ہم تو اپوزیشن میں رہ کے بھی عوام کی خدمت کرتے ہیں. آپ کا یہ ہے کہ لوٹ مار کی دکان ایک بند ہوئی ہے. آپ نے لاہور کو پورا پنجاب سمجھ رکھا تھا. آپ نے 76,000 روپے پر کیپٹا آپ نے لاہور کے اوپر خرچ کیا اور آپ نے راجن پور پہ 2200 روپے لگائے. ہم نے 33% جو جنوبی پنجاب کا فنڈ تھا. چوئی صاحب آپ نے دیکھا خانے وال کے اندر جو سیٹ جیتی ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی ہے. اور پنجاب پورے کی بات کرتے ہیں تو چوئی صاحب پنجاب پورے میں بالکل ایسے ہی کام ہوئے ہیں. اب آپ الزام لگا دیں ہم پہ کہ جی وہ آپ سر سنیں نا, میری ایک اچھی عادت اپنا کے جائیں. آپ مجھے بڑا بھائی بھی کہتے ہیں. جی 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 جب کوئی بڑا بول رہا ہو نا تو پھر اس میں بولتے نہیں. اگر میں چھوٹا بھی ہوں نا تو پھر نہیں. چوئی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں. میں بالکل آپ کو بھائی, میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں چوئی صاحب کہ آپ جیسے بندے پاکستان مسلم لیگ نون میں ہونے چاہیے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو ایسے ہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور حالات آپ کے سامنے ہیں. جی آپ غور سے سن لیجیے. آپ نے مجھے ڈیٹریکٹ کیا ہے. آپ اس وقت شاید کسی اور جگہ ہوں گے کہ جب 2002 میں ایون عمران خان صاحب جنرل مشرف کا جو ہے ریفرینڈم کی حمایت کر رہے تھے, تو میں اللہ کے فضل و کرم سے احتجاج اور جمہوریت کے لیے جدہ جیل میں تھا. کبھی آپ کو موقع ملے میاں نواز شریف صاحب کو تو پوچھیے گا کہ جب میں جیل میں تھا تو میری قربانیوں کا اعتراف انہوں نے کس طرح کیا تھا. سر میں وہ پتھر چھو کے آ گیا ہوں اور اپنے سر سے اوپر پھینک کے آ گیا ہوں. میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی ذات کے باہر نہیں ہوتے. خانے وال میں رانا جو جیتا ہے وہ پچھلی دفعہ ہمارا ٹکٹ ہولڈر تھا. لوگوں کے بعض اوقات اپنے ووٹ ہوتے ہیں. میرا گاؤں ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہری پور ہزارہ میں ہم پرسوں جیتے ہیں. ہاں چوئی صاحب اس کی مبارکباد بھی دینی تھی آپ کو, جناب نے سیٹ نکالی ہے. ہاں جی, میرا بھتیجا وہاں پہ جیتا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مخالف گروپ میں بیٹھا ہوا تھا.
मुबारक हो चौधरी साहब। यूसुफ अयूब मुखालिफ ग्रुप में बैठा हुआ था। सर ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात खानदानी वोट उठते हैं। अब आप जिस जगह के रहने वाले हैं मुझे पता है ना सर, आप खड़े होंगे तो आप एमक्यूएम पे भी खड़े होंगे तो आप जीत जाएंगे। खाना वही जीतता है खाने वाला का। कहाँ फैमिली में मेजर आफ्ताब डारा को जानता हूँ सर, उस वक्त से कुर्बानी है हमारी, जिस वक्त छुप छुप के लोग जनरल मुशर्रफ के तलवे चाटते थे, उस वक्त इंजीनियर प्रताप चौधरी दिलेरी से खड़ा था। मैंने इमरान खान के साथ कब दिया था? 2007 में, जब एमक्यूएम एक बदमाश की चीज स्टेट को चैलेंज कर रही थी और ये शख्स खड़ा था और मैं उसके साथ खड़ा। मुझे स्टडी कीजिए, मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर लिखो और उसके ऊपर थीसिस लिखे जाएं कि जो वर्कर होता है वो क्या होता है, जो इमरान खान को भी खड़े होकर गलत किया। चौधरी साहब, मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ, आपकी मेहनत और शफकत। जी जी, आप सुन ले, अब आपने बात छेड़ दी है ना, अब आपने एक तार छेड़ा है तो पूरी तरंग और पूरी गजल भी सुनिए। जी जी 2002 में जब मियां नवाज शरीफ साहब टेबल पे बैठे हुए थे होटल ओबराय मदीना मुनव्वरा में, मसूद मलिक फौत हो चुके हैं, हनीफ जिंदा है और लोग ये सुहेल जब भट्ट जिंदा है, कैप्टन सत्तर जिंदा है। जब नवाज शरीफ ने कहा था कि चौधरी साहब इस फौज की चौक में पैंट उतार के जूते मारने चाहिए, तो मैंने बोला स्टॉप इट मियां साहब, हम करप्ट जर्नलों के खिलाफ लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जो होगी पूरी फौज के साथ नहीं होगी। सर हम तो एडवाइस देंगे आज भी और कल भी। आज भी अपने कायद को कहा, मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मिला हूँ अभी सैफुल्लाह न्याजी साहब के, मैंने उनको रिपोर्ट पेश की है कि सर हमने टिकट गलत दी है, हमने वर्कर को पीछे फेंक दिया और इस वजह से हमारे यहाँ सर हमारा वोट कहीं नहीं है। देखिए हम जो सियासत करनी है पाकिस्तान में रह के करनी है ना, हमने तो इंडिया के लिए सियासत थोड़ी करनी है। हमने को मोदी की माँ को साड़ियों तो नहीं बेचनी है सर, हमने रहना यहीं पे, मरना यहीं। आपको अल्लाह ताला कामयाब कर दे, हमें आप देखेंगे। चौधरी साहब, मैं आपकी बात, सिर्फ आपकी एक बात को साथ और जोड़ दें, आप वाकई सही कह रहे हैं कि जी अब जो टिकट हैं वो गलत गए थे, आवाम का इसमें कोई रोल नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं चौधरी साहब? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने टिकट दिए होते तो आवाम जो है हमारे लोगों के ऊपर एतबार करती। मतलब आप ये कहते हैं चौधरी साहब कि आवाम अभी महंगाई के बोझ के नीचे नहीं है, ये वैसे ही मजाक हो रहा है? ये डिबेट बन गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गई है कि मैं अपनी बारी पे बात करता हूँ और आप उछट लेते हैं, बातों से बात निकालते हैं। फिर यही होगा कि जनाब आप घर से निकलेंगे राजा बाजार के लिए और जाके जनाब आप चक्री रोड पहुंच जाएंगे, फिर तो मकसद कोई। अच्छा चले चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं जी डिबेट का नतीजा ये आज ताकत ने जो मौजूद रखा है ताकब कुरैशी ने, वो ये है कि हम क्यों आ रहे, हम इसलिए आ रहे कि जो हमारे कायद ने कहा, हमारा वोटर जो है वो हमें झंझोड़ रहा है बार बार। आप याद रखना, आज भी सर्वे करा के देखें, अब आपको याद आ गई पीडीएम मार मार के तो निकाल दिया जनाब अली मौलवियों ने आपका भी, और हमें भी हरा दिया। अब आप उनकी जीत को अपने गले के साथ तो नहीं लगाए ना। तो मैं जब कहता हूँ कि आप बेगानी शादी में इतना ढोल ना मारे, क्यों कुमर मारते हैं, क्यों डांस करते हैं, आपने 2-3 सीटें लेके आप शर्म के मारे। ये पीर साबर शाह का बेटा जीता है, यस आई अप्रिशिएट है। अब आपने टिकट गलत दिया, हारून सिकंदर को तो क्या नाम है उसको दे दिया, सरदार हारून को जो सरदार मुश्ताक गुजर का भाई है, उन्होंने जनाब समीउल्लाह आजाद खड़ा कर दिया। आप अपने लोगों को भी तो संभालें, आपने भी तो टिकट गलत दी है, यही हम कह रहे हैं। हरिपुर से आपकी जो खलाफत वाले सीट लेगी, ये आपका बाबर नवाज का भतीजा जो जीता है। आप ये क्यों नहीं कहते कि हर पार्टी ने गलत फैसले किए? ठीक है चौधरी साहब, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है। जी थोड़ा टाइम कम है, इसको थोड़ा समराइज करते हैं। आपने बड़ी डिटेल में इसकी वजाहत भी की है, तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ, दोनों मेरे मेहमान हजरात यहाँ मौजूद हैं और टाइम बड़ा शॉर्ट है। मलिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी साहब की भी, और ज़ाहिर है आपने उनसे अपने मुतल्लिक भी गुफ्तगू की है, उन्होंने अपना बयानिया भी बयान किया है। अब चले गोया KPK में इंतखाबात तो हो गए, अगला टारगेट इस वक्त पंजाब है। आपका ये दावा है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत मुस्तरद अगर हुई है KPK में या बलदियाती इंतखाबात में, तो वो महंगाई की वजह से हुई है। आपको क्या लगता है कि पंजाब के बलदियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून नया क्या करेगी, क्या नशिस्तें निकाल पाएगी, और आने वाले दिनों में जो महंगाई का इस वक्त सबसे बड़ा शोर है, मुस्लिम लीग नून के पास क्या तोड़ है इसका? जैसे चौधरी साहब ने कहा भी नवाज शरीफ वापस तो आ नहीं रहे, वापस लेकर आए। देखें जी, जब पंजाब की आप बात करते हैं तो पंजाब में ऑलरेडी ज़मीनी इलेक्शन जो हुए हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर रिज़ल्ट दिया है
اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں۔ اب مہنگائی کی جب بات کرتے ہیں تو یہ تو پورے ملک کے اندر اس ٹائم جو پریشر جا رہا ہے وہ عوام کے اوپر، یہ پورے ملک کے اندر ہے۔ چوئی صاحب پہلی اپنی بات میں رکھ رہے تھے کہ جی وہ کرونا کی وجہ سے اور جو اس طرح کی چیزیں ملک کے اندر آئیں اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائی۔ یہ چوئی صاحب پہلی میں ان سے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں، اپنی بات کو ایگری کرتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ تو وہ جو افات کی بات اگر کرتے ہیں تو افات تو ہر گورنمنٹ میں آئی، ہر جو حکومت آئی اس کے اندر کوئی نہ کوئی افات آتی رہی، یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن مہنگائی جو ہے جو اس ٹائم بالکل زور پکڑی ہوئی ہے اور غریب آدمی جو ہے وہ پستا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں چوئی صاحب بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ اب جو ہے ووٹ جو دینا ہے وہ ایک ووٹر نے جو پاکستان کی عوام ہے اس نے ووٹ کرنا ہے، تو اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے پوری دنیا نے دیکھے ہیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہ جی ہم بجلی کو نہیں بڑھنے دیں گے، ہم بجلی کے بل نہیں جمع کروائیں گے، ان کو جلا دیں گے، ہم یہ ٹیکس نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ ملک جو ہے وہ مہنگائی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہم جو ہے اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے جب ہم آئیں گے تو یہاں نوکریاں بھی آئیں گی، یہاں گھر بھی بنیں گے، یہاں لوگوں کو بہت آسائش ملے گی، تو وہ ساری چیزیں عوام کو نہیں ملی۔ اب اس کا رزلٹ جو ہے وہ کے پی کے سے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ والی باتیں الگ ہیں کہ ہم اپنے دل کو تسلی کرنے کے لیے کہ یہ کہہ دیں کہ جی کینڈیڈیٹ کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی۔ دیکھیں وہاں جو مقامی لوگ ہیں جنہوں نے ٹکٹس دیے ہیں وہ نون لیگ کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں یا جے یو آئی ایف کے ہوں، وہ سارے کے سارے وہاں کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں۔ اور اب یہ معاملہ جو ہے اگر آپ مہنگائی سے اس بات پہ منہ موڑ لیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس وقت پورے ملک کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور یہ لپیٹ میں جو مہنگائی لے کے بیٹھی ہے یہ حکومتوں کو کھا جائے گی، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس کو لے جائے گی، میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جی چوئی صاحب آپ کیا کہیے گا، کیونکہ شارٹی ٹائم بڑا کم ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں کیا تحریک انصاف واپس بیک کرے گی؟ دیکھیے آپ 2018 کے انتخابات کا رزلٹ سامنے رکھیے۔ 2018 میں نمبر آف ووٹس جو تھے پارٹی وائز اگر دیکھے جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے بڑا مینڈیٹ ملا، ٹھیک ہے جی۔ پھر کولیشن بنی، ساتھ میں لوگ آئے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو ساتھ لیا، کچھ جنوبی پنجاب سے جو ایک گروپ تھا ان کو ساتھ لیا، اور اس طرح مل کے مرکز میں اور صوبے میں ہم نے حکومت بنائی۔ اب اس رزلٹ کو اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس بنا پہ برقرار رکھ پائے گی کہ بزدار صاحب کی پرفارمنس کمزور ہے، تو یہ ان کی ایک بڑی غلطی ہوگی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بزدار صاحب چیف نے چلانے والے بندے نہیں ہیں، بزدار صاحب کے لیے پورا پنجاب ہے، جو نیگلیکٹڈ ساؤتھ پنجاب ہے، ہمیں امید ہے کہ چیزیں بدلیں گی۔ نارتھ پنجاب کا تو آپ کو رزلٹ پتہ ہی ہے کہ 20 میں سے 18 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی، یہاں جس ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ 19ویں سیٹ آزاد تھی راجہ صغیر کی، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ 20ویں سیٹ چودھری نثار کی۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو چینجز لائے ہیں، جو ہم نے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں، میگا پروجیکٹ، اب دیکھیں پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے، ان کا میگا پروجیکٹس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پل اور سڑکیں۔ اگر انہی کا کمپیرزن کر لیں کہ جو چیز 37 ارب میں یہ بناتے رہے ہم، مہنگائی کے دور میں 17 ارب پر کلومیٹر وہاں، پھر ہم نے جو سڑکیں انہوں نے 535 کلومیٹر بنائی، ہم نے 1500 سے اوپر جو ہے موٹر ویز اور ویز جو ہے نا نیشنل ہائی وے ہم نے وہ بنائے۔ ہم نے ہر ڈویژن میں ایک یونیورسٹی بنائی، ہم نے جہاں کہیں جہالت تھی وہاں پہ کالج قائم کرنے کی بات کی۔ ہم نے کوسار یونیورسٹی دی، ہر ڈویژن کو یونیورسٹی، اور قادر یونیورسٹی تو ایک آپ یہ سمجھے کہ ایک گفٹ ہے آن گراؤنڈ۔ اب کسی کا میگا پروجیکٹ اگر یہ ہو کہ وہ جناب علی لالی پاپ دے کے آپ کو بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دے گئے، اور اس کے بعد یہ کہ یہ ہمارا میگا پروجیکٹ ہے۔ ہمارا میگا پروجیکٹ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھائی کا راستہ دیا، ہم نے ان کے ہاتھوں کی تراشی کو چھینی ہے، ہم نے سبزہ زار نہیں ہونے دیے، ہم نے انڈے پیدا نہیں کیے، ہم نے ماڈل ٹاؤن نہیں کرائے، ہم نے اس طرح کے ظلم زیادتیاں نہیں کی۔
یہ ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں. ہمارے عوام کے سامنے جائیں گے, عوام نے ہمیں چن لیا, بسم اللہ, نہ چنا تو ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے. لیکن کوئی ایسی کرتوت ہمارے ماتھے کے اوپر نہیں لکھا ہوگا کہ ہم گھر سے بھائی لینے نکلے اور پھر اپنے گھر کو بھول جائیں, اپنی ماؤں کے جنازے چھوڑ دیں. اپنے باپ کے جنازے کو ماضی میں دیکھ ہی چکا ہوں. کبھی سرور پارس کا چشم دیدار مجھ سے پوچھیں کہ کیا بیت رہی تھی وہاں پہ, کہ تو جا, تیرا خاون جائے, میرا خاون کیوں جائے. تو یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے سر. اگر یہ جیت جاتے ہیں عوام کو, پھر اگر اسی طرح کے بندے چاہیے کہ جو لمبے بال ایگو ڈالے, قبضہ کرو, بدماش, تیرے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے, میں کہتا ہوں جی پولیس کو ہم نے ارزاست کر کے بہترین پنجاب میں صدر کی. میں ایس یہاں پہ سی پی او, خدا کی قسم میٹنگ کے دوران ایک ہماری پارٹی کا سینئر لیڈر, ایک ایکس ایم ایل اے, 2 ایم پی ایس, انہوں نے احتجاج کیا, یہ بات کلیئر کٹ بات کی, میں ریزائن کر جاؤں گا, لیکن مجھے جو میرا ٹاسک میں اس کو پورا کروں گا. ایک بات ہے سر, ہمارے ایم پی بدماش نہیں بنے. ہمارے حاجی امجد, ہمارے چودھری عدنان, ہمارا قاضی خان, ہمارا راشد حفیظ, ہمارا فیاض الحسن چوہان, مجھے بتا دے کہ کوئی قبضہ, کوئی بدماشی ہے, کوئی طرح کی. ٹھیک ہے چوہی صاحب, بس تھوڑا سا ٹائم کی کمی ہے. ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد میں کلوزنگ پوائنٹ لوں گا. جی ملک صاحب. چوہی صاحب پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے, میں بالکل چوہی صاحب کی بات بڑی زبردست جا رہی ہے. انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تعلیم کے جو پروجیکٹ ہیں وہ کیے ہیں اور قوم کو ایجوکیشن کی طرف لے کے گئے ہیں. تو چوہی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو تعلیم کے لیے آنے جانے کا جو راستہ ہوتا ہے, آپ نے تو ہمیں کہہ دیا کہ ہم نے صرف پل بنایا ہے. بھائی ہم نے میٹرو بنائی ہیں. پنڈی سے اسلام آباد جب ایک اسٹوڈنٹ عزت کے ساتھ 20 روپے دے کے آتا ہے اور اپنے یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتا ہے آ کے, تو یہ ایک بڑا میگا پروجیکٹ تھا پنڈی کے لیے. اب اسلام آباد کے لیے میں اگر بات کروں تو ایک پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک کی میٹرو ہماری گورنمنٹ نے بنا دی, بسیں اس کی آ گئیں, سارا اسٹرکچر موجود ہے. اور آپ کی حکومت صرف اس وجہ سے اس کو نہیں چلا رہی, صرف اس وجہ سے نہیں چلا رہی کہ اس کے اوپر جب وہ تختی لگانے جائیں گے تو وہ کس منہ سے لگائیں گے کہ یہ پروجیکٹ کس کا ہے. بھائی عوام کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ یہاں لگا ہوا ہے. عوام جو ہے آج وہ مشکل سے, اب آج آپ دن کے ٹائم چلے جائیں 2 بجے جب اسکول سے چھٹی ہوتی ہے تو G11 کا سگنل جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے. وہ اس لیے بلاک ہوتا ہے کہ وہاں پر ظاہر بچوں کی اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ لوگ مشکل میں ہوتے ہیں. تو ایک میٹرو جو ہے ہم نے جو پروجیکٹ بنا دیے ہوئے ہیں, چلیں چھوڑ دیں آپ موٹر ویز جو ہم نے بنائی جہاں پر تختیاں لگیں آپ کی گورنمنٹ نے لگائیں, ہم اس کی بات بھی نہیں کرتے. اور میں کہتا ہوں کہ جناب میں اپنی پارٹی سے اجازت لے لیتا ہوں, آپ تختی لگا لیں, لیکن وہ جو پشاور موڑ سے لے کر ایئرپورٹ تک کی جو میٹرو ہے آپ مجھے بتا دیں اس کا 1 روپیے کا بھی خرچہ نہیں. اب اس کو چلانے میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں, وہ بھی جو ہے ایسے ہی بند پڑی ہے. جو پروجیکٹ ہم نے کیے ہیں کنسٹرکشن کے, روڈز کے, آپ برج کی بات کرتے ہیں, آپ موٹر وے کی بات کرتے ہیں, وہ پروجیکٹ جو ہے ہم نے حکومتی مفاد میں کیے ہیں. ٹھیک ہے تعلیم بہت ضروری ہے, ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ہم نے بھی ایجوکیشن کے اوپر پروجیکٹ کیے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر میگا پروجیکٹ ہیں تو میگا پروجیکٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ جس سے پوری عوام کو, پوری قوم کو فائدہ ہو. یہ صرف نہ ہو کہ آپ پناہ گاہ بنا دیں اور لوگوں کو فقیر بنا دیں اور ان کو کہیں جی کہ یہ ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور آپ کو کھانا فری ملے گا, آپ کو رہائش فری ملے گی. خدا را لوگوں کو بیکاری نہ بنائیں, لوگوں کو اس سے باہر نکالیں. آپ تو خود نعرہ لگانے والے تھے کہ جی ہم نے کشکول کو توڑ دینا ہے. آپ نے کشکول توڑا نہیں ہے, آپ نے کشکول بنا کے دے دیا. آپ نے اسلام آباد کے اندر دارالخلافہ ہے, اسلام آباد وفاق ہے, اس کے اندر آپ نے پناہ گاہ بنا کر یہ پیغام دے دیا کہ بھائی ہم تو بھوکے اور پیاسے ہیں, ہمیں کھانا جو ہے وہ ادھر سے ملے گا اور سونے کی جگہ ادھر سے ملے گی. ہم نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے آپ کی اس میگا پروجیکٹ نے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ خدا را جو پروجیکٹ جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو کر کے گئی ہے, آپ ان کو تو کنٹینیو کر لیں, ان کو تو آپ چلا لیں. اب جو میں میٹرو کی بات کروں, یہ آپ ثاقب صاحب آپ دیکھیں, یہ تو اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے. اسلام آباد کے اندر آپ G9 دیکھیں, وہاں پر اسٹیشن کمپلیٹ ہے, سارے جو ان کے میٹرو اسٹیشن ہیں سارے کمپلیٹ ہیں, روڈز کمپلیٹ ہے. صرف وہاں پر گاڑیاں چلنی ہیں, وہ صرف اس لیے نہیں چل رہا کہ وہاں پر تختی لگنی ہے اور یہ میگا پروجیکٹ جو ہے وہ یہ نون لیگ کے کھاتے میں آ جائے گا. تو ہم کھاتا نہیں چاہتے, ہم کہتے ہیں عوام کو ریلیف ملے. جی چوہی صاحب لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گا
آپ تھوڑا کائنڈلی کلوز کر دیں کہ مطالبہ کیا ہے. جی پلیز. کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، لیکن ان سے یہ پوچھیے گا یہ جو ہارٹ کا ہاسپٹل جو ہے جو پرویز علیہ وغیرہ نے شروع کیا تھا، آپ نے پورے دور میں نہیں شروع کیا، اس کا کیا کیا؟ ان مریضوں کے ساتھ کیا ان کا کیا قصور تھا؟ کسی نے بنا دیا تھا. ہم اس قسم کی چیزوں کی بات ہی نہیں کرتے سر. ہمارے لیے تختی کو مانے نہیں رکھتی. جو دلوں کے اوپر لوگ لکھے جاتے ہیں ان کو یہ جو سنگ مرمر کی بنی ہوئی تختیاں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. از ویری رائٹ. ہم اس کے اوپر ضرور سوچیں گے. یہ ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کا میں جواب اس وقت ابھی نہیں دے سکتا. وٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ. میں ابھی فرید رحمان اور سیف اللہ نحیف سے میٹنگ ہماری ہوئی ہے اور نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب ہم ضرور دیں گے. یہ میٹرو بنی ہوئی ہے، نہیں چل رہی. میں آئیں بائیں شائیں کر کے آپ کے پروگرام کا وقار نہیں خراب کر سکتا. اپنی ذات کو میں ڈیموٹ نہیں کرنا چاہتا. ویری گڈ کوشچن ہیز ریز. اور انشاءاللہ العزیز اگر یہ بن گئی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں آم کے پودے کوئی لگاتا ہے، پھل کوئی کھاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہو، اگر ہمارے دور میں آ کے وہ مکمل ہوا ہے اس کے اوپر تختی وہی لگے گی جو فیتا کھٹ رہا ہوگا. اس کے اوپر یہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ پروجیکٹ جناب نواز شریف صاحب نے فلاں وقت میں دیکھا تھا اور خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یہ ہو رہی ہے. خواب دیکھنے والے چودھری رحمت علی تھے اور خواب دیکھنے والے علامہ اقبال تھے. بنایا تو قائد اعظم نے سر. جس کے دور میں بنتی ہے چیز، انوگریشن سٹون جو ہے اسی کے نام کے اوپر لگے گا. باقی اگر نواز شریف نے جو اچھے کام کیے ہوئے ہیں سر، انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے. اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہوں گی. اس ملک میں انہوں نے بہت پیار سے پھول نچاور کیے ہوں گے. آئیں اب بہار آئی ہے، چمن میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے ہوگا. واپس آئیں. وہ مجرم ہیں، وہ بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں. اب عدالتوں سے بھاگا ہوا بھگوڑا جو ہے اگر وہ نہیں آنا چاہتا اس ملک میں تو ملک صاحب جیسے کارکن کو کیوں لوگوں کے سامنے آگے پھینک رہے ہیں؟ وہ آ کے کریں نا. جنہوں نے ایون فیلڈز بنا لیے سر، جنہوں نے اپنے نکمے اور کدو جیسے بچوں کو جنا دیا لی، بلینس کی جنا دیا لی پراپرٹی بنا کے دی. بڑی سٹوری، بڑی کہانیاں ہیں سر. کبھی بیٹھیں گے تو بات کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. بھائیوں کا شکریہ بہرحال جو انہوں نے مجھے سنا، مجھے عزت بخشی. آپ کے آڈینس کے پاس ہم چلتے ہیں. لیٹ دم ڈیسائیڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو چوہدری صاحب. بہت شکریہ میرے دونوں معزز مہمان کا، کیونکہ انجینئر افتخار چودھری صاحب ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کیا ہوا تھا اور ملک مہربان صاحب اس وقت اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں. اور گویا کہ بہت سی باتیں ہیں جن کے جواب ابھی بھی لینا باقی ہیں. ملک صاحب نے بڑے واضح سوالات اٹھائے ہیں. سب سے پہلا سوال ظاہر سی بات یہ تھا کہ مہنگائی کا طوفان کیونکہ اس وقت بوتل سے باہر ہے اور تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کو جواب دینا ہے کہ آخر یہ مہنگائی کا جن کب قابو ہوگا. اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کو، تحریک انصاف کی جو جماعت ہے، اسے کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں واضح طور پر شکست نظر آئی. نظر تو یہی آ رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. گویا کہ ترقیاتی منصوبے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن لوگوں نے ترقیاتی منصوبوں کو اس وقت بالکل پس پردہ رکھ کر جو چیز سامنے نظر آئی وہ تھی بے روزگاری، مہنگائی، غربت اور افلاس، جس کی بنیاد پر تحریک انصاف کی کارکردگی کے میں ہمیں زیرو نظر آئی. دوسری جانب جو پنجاب حکومت کی بات کی جاتی ہے، ترجمانی کر رہے تھے افتخار انجینئر چودھری صاحب، اور انہوں نے کیونکہ ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا کہ آئندہ انتخابات میں، بلدیاتی انتخابات میں، کیونکہ اس وقت موجودہ انتخاب جو ہوا امیدواروں کو وہ ٹھیک نہیں تھا، جیسے خود چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں، آئندہ انتخابات میں اس کا خیال رکھا جائے گا. ملک مہربان صاحب نے ایک اور کوشچن ریز کیا، بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا. جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس میں موٹر وے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس میں بات کی گئی جیسے اس وقت جو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک جو ایک میٹرو اسٹیشن بنایا گیا، میٹرو سروس کا جو ہے آغاز کرنا تھا، وہ تاحال رکا ہوا ہے. اور اس پر افتخار صاحب نے یقینی طور پر سے قبول کیا ہے کہ یہ منصوبہ شروع ہونا چاہیے. عوام کی ضرورت ہے، تختی چاہے کسی کی بھی لگے، لیکن کام تو عوام کا ہی ہونا ہے، اس قوم کا ہونا ہے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.